नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस बात पे तो अब तमाम ही कमेंटेटर एग्री करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन एक तंग गली में जाके फंस गए हैं और इस तंग गली से निकलने के लिए मौलाना को एक ऐसी नेगोशिएटेड डील चाहिए, कोई एक ऐसा हुकूमत के साथ एग्रीमेंट चाहिए जिससे मौलाना अपने सपोर्टर्स के लिए एक कामयाबी, एक अचीवमेंट, एक फ़तह जो है उसे डिक्लेयर कर सकें। वो डील क्या हो सकती है, इस पे कोई इत्तफाक हो नहीं पा रहा। अभी तक जो मौलाना के 4 डिमांड थे कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, नए इलेक्शन हों, जो नए इलेक्शन हों उसमें फ़ौज की सुपरविजन ना हो और कानून और आइन की अमलदारी हो, बात वहीं तक खड़ी है। बात उससे आगे निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी ये हमें देखना होगा। दूसरी तरफ खबर यह है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब अब तकरीबन सर्विसेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर शरीफ मेडिकल सिटी जा रहे थे। ये और बात है कि चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा का रुबकार इशू नहीं हुआ इसलिए वो नहीं गए, लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी वो शरीफ मेडिकल सिटी में मुंतकिल हो जाएंगी। इसकी भी क्या अहमियत बनती है पाकिस्तान की सियासत में, इस पर भी बात करेंगे। मुझे आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर साहब। मैं असद उमर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत कम असद उमर साहब प्रोग्राम्स में आते हैं, पैनल डिस्कशंस में तो बिल्कुल नहीं आते और बहुत ही महीनों के बाद असद उमर साहब से यहाँ पे स्टूडियोज़ में मुलाकात हो रही है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, PMLN के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो साबिक़ तर्जुमान हुकूमत पंजाब रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत रफ़ाकत है, मामलात को बहुत समझते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मलिक साहब एज़ वेल। और नाज़रीन, इसी डिस्कशन में मौलाना गफूर हैदरी से भी चंद मिनट हम बात करेंगे, जो सेक्रेटरी जनरल हैं GIOF के। फ़ोन लाइन पर बात करेंगे, वो इस वक्त जलसे में मौजूद हैं। डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्शन उनसे जितनी जल्दी होता है तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बात का आगाज़ हम असद उमर साहब से करते हैं। असद उमर साहब, आप चूँकि ना सिर्फ यानी सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उस मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा हैं, उस मुज़ाकराती कमेटी का जिसने रहबर कमेटी के साथ शामिल हुई, मुज़ाकरात की और मौलाना के क्राउड को यहाँ आने और यहाँ बैठने की इजाज़त दी, और अब आप उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं एक वे फॉरवर्ड या हल निकालने के लिए। कहाँ हम फंसे हैं, क्या मुमकिन है? देखिए जी, अगर आप समझें तो संजीदा मुज़ाकरात तो कल शुरू हुए, क्योंकि आने से पहले तो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बातचीत हुई थी और वो ये हुई थी कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे तो उनको इस्लामाबाद आने दिया जाएगा या नहीं। अगर इस्लामाबाद आएंगे तो क्या शराइत हैं और कौन सा वो मुकाम है जहाँ पर वो बैठेंगे। अगर ना आने दिया जाता तो वो क्या थ्रेट कर रहे थे? वो थ्रेट कुछ नहीं कर रहे थे। हमने तो ये कयास आराई हो रही थी कि हम उनको रोकेंगे। हम तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, उनका जमहूरी हक है। तो हमारा तो ज़हन बिल्कुल क्लियर था कि उनको आने से रोकने की हमें ना कोई ज़रूरत है ना। लेकिन शुरू में तो वज़ीर आज़म ने भी कहा और महमूद खान साहब ने भी कहा था, चीफ मिनिस्टर ने कि नहीं आने दें। प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं कहा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारी इंटरनल मीटिंग्स भी होती थी उसमें भी बिल्कुल क्लियर थे कि बिल्कुल रोकने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पर आने थे। अच्छा, तो पहले तो ये जो कल पहली दफा किसी ने हुकूमत को गली में फंसाया और हुकूमत को एडवाइस किया कि जी आने दें, फंसा लिया, ये बात बिल्कुल आप इसको बाय नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल में जब ये ख़त्म होगा, जब भी ये धरना ख़त्म हुआ तो सब लोग जब वापस देखेंगे तो यही कहेंगे कि हुकूमत ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया था। और देखें, हमारी तो बहुत सादा सी बात है ना, हम कानून में यकीन रखने वाले। आदि तो जद्दोजहद तहरीक इंसाफ की ये रही है कि कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो। जब भी वो जो चौथा पॉइंट है मुतालबों के अंदर, वो तो मतलब इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। तो कल उन्होंने बाकायदा तौर पर हमारे सामने बैठ के अपने 4 मुतालबात रखे। उन 4 मुतालबात को हमने सुन लिया। उन्होंने उसका पस मंज़र भी समझाया हमें कि क्यों रखे हैं मुतालबात। और आज हम उनके साथ जब बैठे तो हमने अपना उनको जवाब दिया। हमने उनके सामने तजावीज़ रखी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। वो उन्होंने सुनने के बाद ये कहा कि हम अपनी अपनी पार्टी की लीडरशिप के पास ये लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको वापस आकर जवाब देते हैं कि क्या ये जो आप तजवीज़ कर रहे हैं यही हल है इस मामले का, या कुछ और होना, या वो कोई काउंटर आर्गूमेंट्स या वो कुछ और। अच्छा, अब मेरे साथ रहिए। मुझे मौलाना गफूर हैदरी साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं GIOF के, मुझे फ़ोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया है। मौलाना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे एहसास है कि आप जलसा गाह में हैं, वहाँ से वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। आप फ़ोन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। मौलाना, ये बताइए कि आपके हिसाब से अब स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है? अब तो नेगोशिएशंस आगे बढ़ गई हैं, 2 दिन से मसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कहाँ मामला फंसा हुआ है? सवाल ज़रा दोबारा दोहराए ज़रा। जी, मेरा सवाल है मौलाना कि 2 दिन हो गए बातचीत को, अब मामला कहाँ फंसा हुआ है?
دیکھیں مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں اور بات چیت جاری ہے، لیکن میں چونکہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں تو میرے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن ہم نے واضح طور پر یہ بات رکھی ہے جو ہمارے مطالبات میں شامل ہے، پرائم منسٹر کا استعفیٰ اور الیکشن۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ بات چیت جو چل رہی ہے ان کی طرف سے بھی ظاہر تجاویز آ رہے ہیں، اب آگے چل کر پھر کوئی حتمی بات بتائی جا سکتی ہے کہ کہاں تک باتیں پہنچی اور کہاں باتیں رک گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے اور دیکھیں کہ وہ کیا تجاویز لے کر آئے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی پارٹی کو پورا پتہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، لیکن جو ان کے پاس تجاویز ہے متبادل وہ کیا ہے۔ ٹھیک، تو مجھے امید ہے کہ حکومت بات سمجھ گئی ہے، حالات ان کے سامنے ہیں۔ اس وقت اس آزادی مارچ کے جلسے میں صرف جے یو آئی کے کارکن نہیں بلکہ تمام پارٹی کے کارکنوں کے علاوہ تاجر برادری کے نمائندے، ڈاکٹر اور ٹیچر، کسان، مزدور، پوری قوم شامل ہے، اور اس وقت یہ پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، بے روزگاری عام ہو گئی ہے، غربت میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں، اور 1.5 سال کے اندر انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ بہت قریب رہے شہباز شریف صاحب کے، میں بھی کسی زمانے میں ان کے بہت قریب رہا۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس قسم کے جملوں اور اس قسم کے سلوگنز کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل، دو ٹوک اور واضح۔ آپ یہ جو آپ نے کلپ سنوائے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں، ایسی بات کہنی سوچنی دونوں باتیں ہی غلط ہیں، اور یہ ایبسلوٹلی انٹالریبل ہے۔ اگر وزیر اعظم کو یہ کہا جائے کہ وہ خدا نخواستہ گستاخ رسول ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹس سیلف ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب ملک صاحب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک بہت ذی شعور شہری ہیں اور سیاستدان ہیں، ذمہ دار، اور بہت سے لوگ اسی قسم کے ہیں سیاست میں۔ یہ ایک نہیں ہے کلپ، میں اب سارے اس لیے نہیں سنانا چاہ رہا کہ ریپوٹیشن ہو جائے گی، میں نے کل 3 دکھائے تھے، میں نے اس پہ بلاگ بھی کیا ہے، درجنوں اس قسم کے کلپ میڈیا کے ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن چینلز نے یا بلاگرز نے ریکارڈ کیے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آئے ان کے ذہن میں یہ کیسے ممکن ہے کہ احسن اقبال صاحب جیسا سنجیدہ، متین، پڑھا لکھا پلاننگ کمیشن، پلاننگ منسٹر، انٹیریئر منسٹر، وہ جا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تنقیدی جائزہ یہ نیگیٹو فیڈ بیک مولانا کو نہیں دیا جا رہا کہ بھائی مولانا یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ایک اصولی موقف اختیار نہیں کیا اس پوری صورتحال پہ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اس بات کی جتنی سنجیدگی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ زور کے ساتھ یہ بات کی جانی چاہیے کہ اس قسم کا رجحان، اب وہاں پر جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں میں سے میں نے وہ کلپ سنے ہیں، زیادہ تر وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ چلے ہیں، اور میں نے بھی کوشش کی دیکھوں کہ کوئی ان کا ذمہ دار شخص تو کوئی ایسی بات کسی جگہ سے، لیکن کیونکہ یہ ایک وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، ایک دینی جماعت کے ساتھ منسلک لوگ ہیں،
ان میں سے کسی ایک کی بات اس طرح سے آ جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے ذمہ داران میں سے کوئی اس قسم کی بات کہ خدا نخواستہ وہ وزیر اعظم کو کوئی گستاخ رسول سمجھتے ہوں یا کوئی ایسی بات ہو، قطعی طور پہ نہ یہ پاکستان کی سیاست اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ایسے ٹرینڈز جو ہیں ان کو کسی صورت آگے جانا چاہیے۔ رہی پی ایم ایل این کی طرف سے، تو میں آپ کو یہ بات بڑی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو تمام، کل احسن اقبال صاحب نے، آپ نے کیونکہ ان کا ذکر کیا، تو احسن صاحب از امنگس دوز، ان لوگوں میں سے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی پسند کرتا ہوں کہ وہ بڑے آرگومنٹیٹیو ہیں، ریشنل بات کرتے ہیں، کبھی اپنی آئینی اور سیاسی حدود ان دونوں کا وہ ہمیشہ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ کل میں نے ان کو سنا، انہوں نے ایک بڑے واضح الفاظ میں مسلم لیگ کی میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ ہمارا جو بھی پروٹیسٹ ہے وہ پروٹیسٹ آئینی حدود کے اندر ہے، ہمارا وہ پروٹیسٹ کوئی ایسی سیاسی جہت بھی نہیں لینا چاہتا جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ کوئی نان پولیٹیکل جن چیزوں پر شبہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو۔ تو مسلم لیگ نون کی تو بڑی واضح پوزیشن ہے۔ مسلم لیگ نون آزادی مارچ کی حد تک، آپ کو پتہ ہے، ہم تو دھرنے لفظ کے اوپر مجھے شدت کے ساتھ اعتراض ہے۔ دھرنے کے، میں نے آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بات ہوئی، جہاں کہیں کا میں نے مسلم لیگ کے تمام زعماء کو یہ کہتے سنا کہ ہم تو اس دھرنا فلسفی کے، یہ جو، کیونکہ یہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ملک صاحب میں بڑا اچھا، ملک صاحب بہت اچھا میرے ساتھ رہیے، ملک صاحب بہت اچھا بھرپور آپ نے اس پہ اپنا موقف دیا۔ میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کی منفی جو ایک مذہبی رجحانات پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے، اس کی سرزنش بھی کرتی، میری خواہش تھی۔ اسد عمر صاحب، باقی ساری چیزیں تو چلیں ہوتی رہیں گی پولیٹکس میں، کیا آپ نے رہبر کمیٹی کو اور ان لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور ہم پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 15-20 برس سے کہ ہم اس قسم کی جو ایکسپلوئٹیٹو پالیٹکس ہے، لو اینڈ قسم کی ارریشنل جذبات بھڑکانے والی، ہم اس سے باہر نکل سکیں؟ جی بالکل، آج رہبر کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذمہ دار لیڈرشپ سے کسی نے نہیں سنا۔ مولانا نے خود کہا ہے، مولانا نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے ہم نہیں دیں گے، اور ہم جو ہے ختم نبوت کے قانون کو بدلنے نہیں دیں گے۔ جو موبلائزیشن کی گئی ہے، یہ موبلائزیشن کی اس کی ایک بڑی بنیاد یہی بنی ہے۔ دوسرا، وہ لوگ تو خود پوچھ رہے ہیں، جب آپ کے اس نے کورسپونڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ یہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری لیڈرشپ نے بتایا۔ جی ٹی وی کے اینکر پرسن تھے۔ اب آئیں اب اصل چیز کے اوپر، یہ جو معذرت کے ساتھ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے جو سیاست کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو اس قسم کی چیز میں یقین ہی نہیں کرتے۔ صاحب، آپ اسی کراؤڈ کے بلبوتے پہ آج اس وقت سیاست کر رہے ہیں، آپ پورا بھرپور فائدہ کر رہے ہیں اس کراؤڈ کا جو اسی کام کے لیے موبلائز کیا گیا۔ آپ اسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر اس وقت مولانا کے لوگ نہ وہاں بیٹھے ہوں، اس کو کوئی ٹیلی ویژن پروگرام کریں، موہت پور زادہ کے ابھی پروگرام کر رہے ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے اوپر، یا کرتارپور کی اوپننگ کے اوپر، یا جو اور ہمارے مسائل کے اوور ہال کے اوپر، یا افغانستان پاکستان ٹینشن کے اوپر، یہ جو سارا میلہ لگا ہوا ہے، یہ میلہ اس جے یو آئی کے ورکر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور آپ کی تمام ہماری سیاسی پارٹیاں بشمول جو اپنے آپ کو لبرل کہتے نہیں تھکتی، کچھ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی اپنے آپ کو لبرل کہتی ہیں، کچھ باہر بھی کہتی ہیں، کچھ خواجہ آصف جیسے جو ہیں وہ پاکستان میں دینی ہوتے ہیں، جب امریکہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ لبرل ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ دینی جماعت ہے۔ یہ سب ہپوکریسی کی اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو احمد علی خان صاحب، ملک احمد خان صاحب جو ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، ان کو میں نے ہمیشہ یہی بات کرتے سنا ہے۔ تو ان کی، یہ تو بہت سینسیبل آدمی ہے ذاتی طور پہ، ان ہز اون پرسنل کیپیسٹی، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی، اور ان کی سیاست میں ان کی جو پوزیشن ہے اس میں نے کبھی جھول نہیں دیکھا، کبھی فرق نہیں دیکھا۔ تو یہ تو وہی بات کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پالیٹکس جو ان کی پارٹی کی کر رہی ہے وہ ایک مکمل ہپوکریسی کی سیاست ہو رہی ہے۔ بھرپور فائدہ مولانا کی موبلائزیشن کا اٹھائیں، ان کی ساری باتیں بھی سنیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں لیکن نہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے۔ بھائی ایگری نہیں کرتے تو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ملک احمد خان صاحب، یہ تو بات مسلمہ حقیقت کے طور پہ سبھی مانتے ہیں کہ آپ کا تو ایک بہت ہی بیلنس سٹینڈ پوائنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس میں، لیکن آپ کی اپنی جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں اور جو آپ کی پارٹی کر رہی ہے، اس میں تو ایک کھلم کھلا تضاد تو بھرا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ اسد عمر صاحب نے ابھی ایکسپلین کیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں، اس کو کہنے کا میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے بڑے کلیئر ورڈز میں کہا کہ گستاخ رسول کے ورڈ پہ میں نے کہا کہ میں نے ان کے کسی ذمہ دار شخص کو نہیں سنا۔ ہاں، یہ کہنا
کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو مولانا نے جو بات کی ان کا یہ موقف ہے, ان کا یہ ایک بیانیہ بڑے عرصے سے ہے, آج سے نہیں بڑے عرصے سے ہے. وہ جب سے اپنی تقاریر کر رہے ہیں, ہم سن بھی رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہوگی. اب یہ مولانا کا موقف ہے. اچھا, پی ایم ایل این کی جو پوزیشن ہے کہ ہماری ہپوکریٹک بات ہے جس میں ملک صاحب, یہ پاکستان میں ملک صاحب نہیں دیکھیں, ملک صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, پاکستان میں کون ہے جس کا موقف نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے سر. یہ کرتا رہتا ہوں کہ انگیج کرنا نہیں دیکھیں, نہیں میں عرض کرتا ہوں سر, میں اسد صاحب میں عرض کرتا ہوں, نہیں ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اگر یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ اس میں کیونکہ آپ مذاکراتی ٹیم کے رکن ہیں اور آپ نے جب کوئی مڈل گراؤنڈ اچیو کرنی ہے رہبر کمیٹی کے ساتھ, تو آپ ان سے مولانا کی بات چیت میں یہ ان کو کہہ سکتے ہیں. دس کوڈ بی اف آئی ووڈ ہیو بین دیر, تو میں یہ بات ضرور کروں ان سے کہ یہ آپ کے کارکنان کی اپروچ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گستاخ رسول ہے, اور آپ کا اگر یہ موقف ہے تو یہ ہمارا موقف ہے. دس وڈ بی اے ہیڈ لائن ٹمورو فار ایوری نیوز پیپر. ملک احمد خان صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن انتہائی سنجیدہ, بالکل صحیح ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. یہ ایشو ریز ہونا چاہیے رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے درمیان. یہ ایک بہت سنجیدہ پوائنٹ پہ یہیں پہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کا حل نکلے گا تھا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ حکومت میں حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اپنے کاؤنٹر پروپوزلز بھی رکھے ہیں رہبر کمیٹی کے سامنے, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت نے جو کاؤنٹر پروپوزلز رہبر کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں, نہ حکومت بتاتی ہے نہ رہبر کمیٹی بتاتی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مولانا غفور حیدری صاحب کو بھی سنا, انہوں نے کہا کہ حکومت نے بھی کچھ اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ رکھے ہیں. اسد عمر صاحب اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں, یہیں سے بات کا آغاز کریں. اسد صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ لوگوں نے جو کاؤنٹر آرگومنٹ رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہی آج فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک مذاکرات چل رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم پبلکلی ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. آپ لوگوں نے اس کا تیا پانچا کرنا شروع کر دینا تھا, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ پوزیشن لینی تھی, تحریک انصاف کے لوگوں ترجمانوں نے اپنی پوزیشن لینی تھی, وہ ساری نیگوسیشن ہی کمپرومائز ہو جانی تھی. دیکھیں بڑی سیکریسی ہے, اگر آپ لوگ اس پہ احتیاط کر رہے ہیں, گریز کر رہے ہیں, ادھر سے بھی کچھ نہیں نکل رہا. ویسے دیکھیں, یہ کمال کی بات ہے کہ ایک کمرے کے اندر 1 درجن سیاستدان اور بات نہ نکلے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ معجزات ہوتے ہیں. تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, وہ اپنے مطالبات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, ہم اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بولتے ہیں استعفے کے بغیر کوئی حل ہی نہیں نکل سکتا, ہم کہتے ہیں استعفے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات چیت چل رہی ہے, دیکھیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ملک احمد خان صاحب, آپ پرچہ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ حکومتی جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں وہ کیا ہے؟ کچھ ہماری مدد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں درمیانی حل ہوگا جی. میں تو کچھ ایک اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ کوئی درمیانی حل ہوگا. لامحالہ دیکھیں, اگر بالفرض اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, میں ایک ازمپٹیو بات کر رہا ہوں, میں وہی ایک ازمپٹیو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر ریزگنیشن دیں, تو پھر کوئی اس کا تعین کرے گا نا کہ پرائم منسٹر کا ریزگنیشن اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ کوئی الیکٹورل فراڈ ہوا ہے, تو وہ کیسے, کیا صرف میرے کہنے سے یہ مان لیا جائے گا اور گورنمنٹ وہ مان لے گی اسٹریٹ اوے؟ تو شاید کوئی ایسا درمیانی حل ہو کہ کوئی فورم ہو, جیسے یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, اور وہ اس کا تعین کر دے کہ کیا لارجلی کوئی الیکٹورل فراڈ کمٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, ادھر ویز. اور اگر کوئی درمیانی حل نہیں نکلے گا تو مذاکرات تو ہمیشہ بات چیت جو ہوتی ہے. دیکھیں, ایک بڑا موقف ہے جو اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی, ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. اچھا, اب یہ دونوں اگر 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے تو ان کی اگر اتنی فرم پوزیشنز ہیں تو اس کو آخر کسی نے ڈٹرمن تو کرنا ہے نا کہ اگر میری ڈیمانڈ ہے اور وہ جائز ڈیمانڈ ہے تو وہ کیسے جائز ہے. میرے صرف کہہ دینے سے تو وہ جائز نہیں ہے. تو اس کو طے کرنے کے لیے کوئی ایک فورم ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, اور غالباً
یہی شاید کوئی مڈل گراؤنڈ ہوگی جس پر ملک احمد خان صاحب یہ بھی تو ساتھ اسد عمر مانتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں اسد عمر صاحب بھی مان رہے ہیں، اپوزیشن بھی مان رہی ہے، رہبر کمیٹی بھی مان رہی ہے کہ حکومت نے اپنے بھی کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھے ہیں، اور وہ غالباً جس منطق اور لاجک اور جس سینس کو لے کر آپ چل رہے ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیشن یا ایک جوڈیشل کمیشن یا کوئی کمیٹی ایسی ہو جو ایگزامن کرے الیکشن کی دھاندلیوں کے حوالے سے، بے قاعدگیوں کے حوالے سے۔ اگر مولانا یا اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن میسولی رگ تھے تو کوئی ایسی کمیٹی ہو، کوئی ایسی باڈی ہو کہ وہ ایگزامن کرے کہ بھئی کہاں ہے وہ ایویڈنس کہ یہ الیکشن میسولی رگ تھے، کیونکہ اسی قسم کی چیز 2014 میں بھی ہوئی تھی جب جسٹس رضا کی لیڈرشپ میں ایک کمیشن بنا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے؟ سر دیکھیں، اگر تو کوئی مڈل گراؤنڈ اچیو ہونی ہے، کوئی ایسا رستہ ان مذاکرات کی کامیابی کا کوئی نکلنا ہے، تو پھر وہ اس کا لامحالہ راستہ یہی ہے۔ دیکھیں نا، کچھ سٹیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں، جیسے پی ایم ایل این کی، جیسے ابھی اسد صاحب نے اپنی پچھلی بات میں کہا کہ ایک پی ایم ایل این کا ایک ہپوکریٹک پوائنٹ پہ کھڑی ہوگی ہے کہ مولانا کے مارچرز کی بات پر اپنی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہماری سٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم مولانا سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں، فلاں وقت تک مؤخر کر دیں۔ ہم مولانا سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل میں دھرنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی، یہ سی سی کی میٹنگ میں کہا گیا۔ پھر جب یونیلیٹرلی مولانا صاحب نے اس کو تاریخ کا اعلان کر دیا تو سچویشن چینج ہوئی۔ پھر تمام اپوزیشن پارٹیز کی ایک پوزیشن بنی جس پر یہ چیزیں کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی بہت بائی دا بک چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہے گی، مسلم لیگ نون یہ چاہے گی کہ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے، پولیٹیکل پروسیس ڈسرپٹیو نہ ہو، پولیٹیکل پروسیس کسی صورت بھی کوئی ایسی سٹیج پر نہ پہنچے کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات ہو جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کی پہلی سوچ ہے اور اسی کے اوپر باقی بات چیت آگے بیس کرے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا، میرے ساتھ رہیے ملک احمد خان صاحب۔ ناظرین، یہ بات تو اب ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائنز میں آ چکی ہے، ویب سائٹس پہ بھی آ چکی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی جائز مطالبات ہیں، جو ویلڈ مطالبات ہیں اپوزیشن کے، وہ مانے جا سکتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام میں آنے سے پہلے اسد عمر صاحب نے چند گھنٹے پہلے، 1-2 گھنٹے پہلے، خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ اس ملاقات میں کیا آپ نے ان کو بتایا، وہ کیا ہوا وہاں پہ؟ نہیں، ہماری جو اس سے ریلیٹڈ مذاکرات سے ریلیٹڈ بات چیت تھی تو وہ تو صبح کو تقریباً 12 بجے قریب ہم لوگ ان سے ملے تھے۔ اس کے بعد بھی ملے آپ؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، تو کوئی وہ 40-45 منٹ کی بات چیت ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی پوزیشن ہم نے کیا لینی ہے، جو تجاویز ہم رکھنے کے لیے جا رہے تھے وہ شیئر کرنے گئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور وہ تو ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ ہم وہاں پہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو ہم نے اپڈیٹ دیا واپس آنے کے بعد کہ یہاں ہے، اور وہ مطمئن تھے کہ جہاں تک بات پہنچی ہے۔ دیکھیں، جو ملک صاحب بات کہہ رہے ہیں نا، نہیں، لیکن آخر وزیر اعظم نے کیا کہا؟ کچھ کیسی باڈی لینگویج تھی؟ پریشان تھے کہ میں نے دھرنوں کا پروسیس شروع کیا تھا، دھرنے میرے خلاف ہو رہے ہیں، میں کہتا تھا کنٹینر دوں گا تو میں کھانا دوں گا، اب یہ لوگ آگے ہیں، کنٹینر مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، جا نہیں رہے یہاں سے۔ کچھ تو پریشان ہوں گے وہ، یا کوئی شرمندہ ہی ہوں۔ ہمارے خیال میں تو 2014 اور 2019 میں بہت سارے مختلف فرق موجود ہیں، لیکن ایک واضح فرق تو یہ ہے کہ 2014 کے آپ کلپس اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت کی حکومت اور ان کی اتحادی پارٹیز ہر ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے بول رہے تھے سازش سازش سازش، ملک تباہ ہونے والا ہے، جمہوریت ڈیریل ہونے والی ہے، اور بہت ناراض نظر آتے تھے۔ آپ کو تحریک انصاف والے آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی فوج ہمارے خلاف سازش، جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ملک صاحب نے جو بات کی نا، اس کے اوپر میں صرف اتنا کامنٹ کروں گا، جیسے میں نے کہا یہ تو ہم نہیں بات کرنا چاہتے کہ کیا وہاں پہ تجاویز رکھی ہیں، لیکن جو ان کی بنیادی نقطہ تھا نا، اس کو میں ضرور انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ حل اس وقت نکلے گا جب بات منطق پہ ہوگی۔ اگر جذبات پہ آپ بات کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، منطقی کوئی فیصلہ نکالنا پڑے گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی استعفیٰ دے دے تو ذرا یہ کیسے ڈٹرمن ہو، کیوں دے دیں استعفیٰ، کیا وجہ کیا اس کی بنے گی۔ اچھا، ملک احمد خان صاحب، ایک بات تو بڑی، یعنی میں بہت سے لوگوں نے کہی، ایک دم کامران خان صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اس کو ایکسپریس کیا۔ کل میں نے یہ سوال قاہرہ صاحب سے پوچھا، سینیٹر عباسی صاحب بھی ساتھ تھے، کہ اگر وزیر اعظم سے جان چھڑانی ہے، اگر نئے انتخابات کرانے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این، پی 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 اور جے یو آئی ایف کے پاس تو اتنی سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں کہ اگر آپ لوگ این ماسے
استعفے دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ اسمبلیاں چل نہیں سکیں گی. وزیر اعظم کو انتخابات کا اعلان کرنا ہی پڑے گا. وزیر اعظم اپنا عہدہ نہیں رکھ سکیں گے, ان کو مستعفی ہونا پڑے گا, ایک انٹرم گورنمنٹ بننی ہی پڑے گی. اور فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو ایسے نمبرز نہیں تھے 2014 میں, آپ کے پاس تو ہیں. تو اگر آپ لوگ سیریس ہیں, اگر پی ایم ایل این سیریس سپوز ہے ان ڈیمانڈز میں, جو ڈیمانڈ نمبر 1 اور 2 ہے, پھر تو معاملہ بڑا آسان ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میری اطلاع کے مطابق ایسے ہے کہ جب یہ اپوزیشن کے زعماء کی میٹنگ ہوئی تو یہ ان کے ایجنڈا پہ بات تھی, اور اکرم دورانی صاحب نے جب اپنی رہبر کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تو اس میں ان کا پوائنٹ نمبر 1 یہی تھا کہ یہ زیر غور ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں این میس جو ہے وہ بالکل ریزگنیشن کے آپشن پہ غور کر رہی ہیں. اب یہ کس حد تک آگے بات جو ہے, اگر پارٹیز یہ ساری اس پر ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں اور اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں کہ ریزائن کرنا ہے, تو پھر تمام جماعتیں اس پہ متفق ہوتی ہیں تو شاید ریزگنیشن بھی ہو جائے. لیکن یہ جو آپ کا خیال ہے, اور اس پہ کافی میڈیا میں بات بھی ہوئی, میں نے بھی سنا کامران خان صاحب کو, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے, اور بھی ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کی. تو اگر یہ صورت کے مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے اور کوئی ایسی بات جس کے اوپر یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے, تو یہ ایک آپشنز میں سے ایک آپشن ہے جو کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس کے اوپر اپنا غور کر رہی ہیں. سر اچھا, واقعی. اچھا, آپ لوگ تو نہیں, آپ نے کہا کہ ہم تو بڑے ریلیکس ہیں, خوفزدہ نہیں ہیں, لیکن یہ تو خاصی خوفناک آپشن ہے. اگر یہ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں, اسٹیج ایسی آ جاتی ہے, مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ یہ تو پھر کچھ ہوگا ہی نہیں, آپ کو الیکشن کروانا ہی پڑیں گے, سب کو گھر جانا پڑے گا. یہ موہت پیرزادہ صاحب, مجھے ایک چیز کا تو احساس ہو گیا کہ آپ اپوزیشن کے خیر خواہ نہیں ہیں اگر ایسے مشورے ان کو دے رہے ہیں. دیکھیں, جس طرح مولانا نے کل بولا تھا نا کہ جو ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ ڈی چوک کی طرف جائیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں. مولانا نے کہا, ہاں اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا, کل کہا تھا انہوں نے, اور بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے. اسی طریقے دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے, اس سے آپ کو تجزیہ کر سکتے ہیں نا کہ آگے کس قسم کی ایکشنز لیے جائیں گے. موٹیویشن ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہے. جے یو آئی کی موٹیویشن تو بڑی مجھے واضح نظر آتی ہے. ان کو اپوزیشن تتر بتر نظر آئی, احتسابی عمل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کوئی جیل میں ہے, کوئی جیل سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بیل سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک اپوزیشن کے اندر خلا پایا جاتا ہے, اور کوئی بھی حکومت ہو دنیا کی تو ایک اس کے خلاف. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے جو تھیسس چل رہا ہے کہ مولانا نے لیڈرشپ چھین لی ہے شہباز شریف صاحب سے اور بلاول بھٹو سے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس وقت مولانا لیڈر ہیں, پیچھے کھڑے ہوتے ہیں 70 سیٹوں والے نیشنل اسمبلی میں مولانا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سو انہوں نے اس وقت کے لیے, آگے کیسے چلتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, اس وقت کے لیے تو ان کی تو ایک بڑی واضح چیز تھی جو انہوں نے حاصل کر لی. مولانا کا 2 مہینے پہلے کتنے ٹیلی ویژن پروگرام پہ آپ مولانا کا ذکر بھی کرتے تھے, آج وہ سینٹر سٹیج ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ ایک دباؤ کا شکار ہیں. کیا کہا تھا شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا ہے, یاد ہے؟ دیوار سے لگایا نہیں ہے, دیوار سے لگایا نہیں ہے, جیسے انارکلی کو چن دیا تھا. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر پریشر اگر بلڈ ہوگا حکومت کے اوپر, سسٹم کے اوپر, تو شاید ہمارے لیے کچھ سپیس پیدا ہو ہمیں ریلیف ملنے کے لیے. ان کی وہ کیلکولیشن ہے, کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, کسی بھی میجر پلیئر کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ سسٹم گر جائے. تو جو بھی وہ اقدامات لیں گے ظاہر ہے وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. پریشان آپ لوگ اگر نہیں تھے تو چودھری برادران کو کیوں امپورٹ کیا آپ نے لاہور سے, پرویز الہی کو؟ ہمارے الہی ہیں یار, ہمارے اتحادی ہیں. دیکھیں اس کے اندر ہم نے سینٹ چیئرمین جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کریں, تو ایک الہی تو ہمارے اس کے ذریعے آ گئے. پھر ہم نے جی ڈی اے کی جو لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت کی, اور پی ایم ایل کیو کے چودھری پرویز الہی صاحب تھے, ان کو بھی بلایا گیا. پرانے ایکسپیرینس آدمی بھی ہیں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت انجام نکلے. وہ کردار ویسے کیا ادا کیا ہے چودھری پرویز الہی نے اور شجاعت حسین؟ آج بھی تھے, آج ہمارے ساتھ وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں, آج بھی ٹیم میں ساتھ. اچھا, وہ مذاکراتی ٹیم کا فارمل حصہ ہے؟ جی وہ ہمارے ساتھ تھے پہلے بھی. جب اکرم دورانی صاحب کے گھر ہم پہلے گئے تھے جب بھی وہ ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے ساتھ ہے. بیچ میں ان کی تھوڑی صحت خراب ہوئی تھی, ان کو بلڈ پریشر شوٹ اپ کر گیا تھا. اچھا, لیکن مولانا سے ان کی ملاقات ہوتی ہے چودھری صاحب کی؟ آپ ان کا پرانے اچھا ایک تعلق ہے. اس کے علاوہ صرف وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ٹیم میں جو لوگ ہیں جن کی جس جے یو آئی سے یا اپوزیشن کے کسی ممبر, اسد کیسر صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیول کے اوپر رابطے سب رکھے ہوئے ہیں. اچھا, گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے نا کہ بات چیت چلتی رہے, مذاکرات چلتے رہے, اور جو بھی حل نکلے وہ آئین قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نکلے.
تو اس لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک بریک میں لے لوں ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی جو مین اسٹریٹجی ہے، کیونکہ جو دھرنے کی جو سٹیم تھی، جو اس کی انرجی تھی، وہ تو سٹیم آؤٹ ہو گئی ہے۔ اس چیز سے پتہ چلتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو شفقت ہیں اور جو عامر ذوالفقار خان صاحب ہیں جو IGP ہیں، ان لوگوں نے جو کنٹینرز رکھے تھے بہت اس میں کمی ہو گئی ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، کچھ کو واپس بھیج دیا گیا ہے، پولیس خاصی ریلیکس نظر آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دھرنا چونکہ اب سٹیم آؤٹ ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کی نیگوسیشن یہ ہے کہ جتنا اس کو لٹکائیں گے اتنی بہتر ڈیل جو ہے وہ گورنمنٹ مولانا سے حاصل کر پائے گی۔ وہ ڈیل ہوگی کیا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو سروسز ہاسپٹل میں ہیں، اور سروسز ہاسپٹل پاکستان کا ایک بہت بہترین ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، وہ وہاں سے ریلیز ہو کے وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کو شریف میڈیکل سٹی میں جانا ہے، اور آج انہوں نے چلے جانا تھا لیکن چونکہ ان کے صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کا روبکار ایشو نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اپنے جانے کے پلان کو انہوں نے ڈیلے کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مریم بھی ریلیز ہوں، مریم ان کے ساتھ جائیں، روبکار ایشو ہو جائے، وہ دونوں وہاں چلے جائیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ایاز محمود جو پوری ٹیم کو سروسز ہاسپٹل میں ہیڈ کرتے ہیں، پرنسپل ہیں میڈیکل کالج کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا جینیٹک ٹیسٹ درکار ہے، غالباً ان کا اشارہ DNA ٹیسٹ ہے، جس سے کہ ان کے مرض کی تشخیص جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس DNA ٹیسٹ کے لیے بلڈ سیمپل بھیجنا باہر ضروری ہوتا ہے، یہ بندے کو خود جانا پڑتا ہے اس DNA ٹیسٹ کے لیے۔ یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب، ابھی سچویشن کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کا باہر جانا اب ایک سیٹل ہو گیا ہے کہ ایسے میڈیکل حالات ہیں، ایسی صورتحال ہے کہ ان کو لندن جانا ہی ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ساتھ آج سے نہیں، میں تو پچھلے 6 ماہ سے 7 ماہ سے، کیونکہ میری سم ہو کچھ ایسے ذمہ دار افراد کے ساتھ بات ہوئی جن سے مجھے میاں صاحب کی صحت کی ایگزیکٹ پوزیشن کا پتہ چلا، تو میری تو یہ خواہش ذاتی طور پہ تو پچھلے 7-8 ماہ سے ہے، جب سے ان کی بیل کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں، کہ پوری پارٹی اس کو پورے زور کے ساتھ یہ بات کہے کہ وہ ملٹیپل ڈیزیزز سے نبرد آزما ہیں، ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، کڈنیز کا ہے، پھر ان کے ساتھ اور ملٹیپل پرابلمز ہیں۔ دین ریسنٹلی یہ ITP کا ڈائگنوسس جو ان کے پلیٹلیٹس کو کم کرتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات جو بار بار ہم سنتے ہیں۔ لیکن سر وہ ایک الزام، ایک تو برین ویو یہ بھی ہے نا کہ کچھ لوگ PMLN میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں، لیکن نواز شریف صاحب خود نہیں چاہتے۔ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں لیکن مریم نہیں چاہتی ہیں، نواز شریف صاحب نہیں چاہتے، یا نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے ہیں بٹوین مریم اینڈ شہباز۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے کسی بھی سیاسی زاویے سے زیادہ میں اس کو پہلے میاں صاحب کی صحت ہے، ان کی صحت ہوگی تو پولیٹیکل نیریٹیوز، پولیٹیکل ریزننگ، کل کی سیاست، آج کی سیاست، ساری باتیں ہو جائیں گی، اور مجھے ان کی صحت سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو جب میں ان کی ہیلتھ پر بات کر رہا ہوں تو میں کوئی راؤنڈ اباؤٹ نہیں کروں گا کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ مجھے پرسنلی آئی ایم کنونسڈ دیٹ ان کو وہ ابھی دیکھیں نا، بہت ساری ان کی میڈیکل انویسٹیگیشنز ایسی ہیں جو کلینکل اسیسمنٹس پہ بیٹھی ہیں۔ جو ڈاکٹر طارق شمسی کا آپ نے ذکر کیا، وہ ITP ان کو ڈائگنوسس پر لے تو گئے لیکن اٹس اے کلینکل اسیسمنٹ۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ان کو بہت سے لیب ٹیسٹ ایسے ہیں، بالکل صحیح، ان کو اگر کوئی انسرشن چلیں صحت کے معاملے کو ایک طرف کر دیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تو صحت کا معاملہ نہیں ہے، ان کو جو ریلیف ملی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریلیف میں اور مولانا کے دھرنے کے درمیان میں بھی کوئی کنیکشن ہے، کوئی سیاسی مطلب اس میں معاملہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنی ایگزیکٹ نالج کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ جس کنڈیشن میں میاں صاحب کی صحت ہے اس میں ایک سٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب می ایز اے فادر، میں جتنا بھی تھک سکن ہوں گا، میں جیسے مرضی میری پولیٹیکل پوزیشن ہو، جس طرح کی مرضی مزاحمتی اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں اور میں ایک خاص ایک پولیٹیکل ریزن کے ساتھ کھڑا ہوں،
لیکن اگر ایک اسٹریس ہے وہ میں اس کو نیدر آئی کین برش اوے نور آئی کین ہیلپ اٹ کہ مجھے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ ان کو کسی حال میں کوئی بھی ایسا اسٹریس فیکٹر ساتھ رہے گا تو دس ول ان کی خرابی صحت میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ جو ان کی بیل ہے, اگر مریم ساتھ ہوں گی تو سٹریس کم ہوگی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر آپ خود دیکھیں نا کہ اگر مریم جیل میں ہوں گی تو سٹریس کیوں نہیں ہوگا؟ سٹریس ضرور ہوگا, 100% ہوگا. اور اگر گورنمنٹ کی کنسیڈریشنز اور کورٹ کی کنسیڈریشن میں کورٹ نے دیکھیں نا اپنے فیصلے میں پوری تفصیل لکھی ہے. عدالت میں کوئی پہلو پیچھے رہنے نہیں دیا. ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ رہیے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت ہی اچھی بات ہے, شاندار بات ہے انسانی تاریخ میں کہ نواز شریف صاحب کی سٹریس کو کم کرنے کے لیے, جیسا کہ ملک احمد خان صاحب سمجھ رہے ہیں, مریم بی بی کو بھی رہائی مل گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ عدالت نے ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر نہیں کیا ہے فیصلہ, میرٹ پہ کر دیا ہے. اگر ہیلتھ گراؤنڈ پہ کرتے 6-8 ہفتے کے لیے تو شاید اتنا زیادہ فیصلے کو لوگ پریشانی سے نہ دیکھ رہے ہوتے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ کر دیا گیا ہے, اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ خاتون ہے, کچھ اس قسم کی ریزننگ دی گئی ہے, بہت کنونسنگ نہیں ہے, چونکہ ایک ڈیسیجن کے اوپر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بار کا بھی رائٹ ہے, میڈیا کا بھی رائٹ ہے, تمام شہریوں کا رائٹ ہے, تو ڈیسیجن بہت کنونسنگ نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اسد عمر صاحب, نواز شریف صاحب کا نکل آنا, جینیٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہونا, شاید وہ برطانیہ چلے جائیں, لگ رہا ہے چلے جائیں گے, اب وہ تو جا ہی رہے ہیں, بیمار ہیں, چلو ان کا کنونسنگ کیس ہے. مریم نواز صاحبہ کا رہا ہونا از فار لیس کنونسنگ, وہ اتنا کنونسنگ نہیں لگتا. وہ بھی اگر کل کو ہٹ جاتی ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے, ان کو بھی کوئی بہانہ ایسا بنتا ہے کہ ان کو بھی جانے باہر دیا جاتا ہے, تو ان کا تو جو ہوگا پی ایم ایل این کی سیاست پہ تو ظاہر سوال اٹھیں گے ہی اٹھیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو ظاہر پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی ریلیف ملنی ہی ہوگی. تو آپ کی جو ساری ایک 14 ماہ کی سٹینڈنگ تھی, اس سے پیچھے 4 سال کی سیاست تھی, میگا کرپشن, ابیوز آف پبلک آفس, کرپشن, پیسے لیں گے چھوڑیں گے, اس کا بھی تو اب اختتام ہو گیا تقریباً. آپ کی تمام اینٹی کرپشن ڈرائیو کا بھی تو جنازہ نکل ہی گیا. نہیں سر, ابھی جنازہ تو نہیں نکلا ہے, کہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی نکلنے والا نہیں. یہ دیکھیں, اگر کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیسی, جیسی میں بتا رہا ہوں, ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے عوام کو یہ نظر آئے کہ تحریک انصاف کسی ڈیل کا حصہ بن گئی ہے, تو واقعی میں تحریک انصاف کی سیاست بہت بڑا دھچکا لگے گا کہ اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو. وہ خیر, یہ آپ مجھے جتنا بھی کوشش کریں دھکا دینے کی, میں کورٹ کی جو فیصلے ہیں اس کے اوپر شکوک نہیں کروں گا. میں کورٹ کے فیصلے کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ مجھے پسند آیا, یہ نہیں پسند آیا اور اس وجہ سے نہیں پسند آیا, لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ فیصلہ اس لیے ہوا. یہ کام جو ہے یہ اس میں الحمدللہ مسلم لیگ نون نے بڑا کام کیا ہوا ہے کہ ججز کے اوپر کھلے الزام لگا دیں. ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ جو فیصلے ان کی فیور میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, جو فیصلے نہیں, جو جج فیصلہ خلاف دیتا ہے وہ جج ہی غلط ہو جاتا ہے نا اس کے, تو وہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. بالکل تحریک انصاف کی اصولی پوزیشن کے اندر کسی کو کوئی رائے ہونی نہیں چاہیے. انصاف ہونا چاہیے, سارے پاکستان کے لیے ایک ہونا چاہیے, چاہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے یا ایک غریب آدمی ہے, ان کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ اصول فالو ہوگا, ہم تعریف کرتے رہیں گے. یہ اصول فالو نہیں ہوگا تو ہمارے خیال میں پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگا. آپ کی پالیٹکس کا کیا ہوگا؟ میرا تو اس کے ساتھ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ ہم سب, اور واقعی میں جینوئنلی ہم سب یہ بھی دعا گو ہیں شہزاد اکبر کہاں چلا گیا کہ میاں صاحب کو کہاں چھپائے, انٹرپول نے بھی چھوڑ دیا ساگ ڈال. میاں صاحب جو ہیں ان کی صحت وہ صحت یاب ہوں. ٹھیک, یہ اخلاقی طور پر بھی, ایک انسانی طور پہ بھی بنتا ہے. ہمارے لیے تو سیاسی طور بھی اچھا نا, میاں صاحب کی صحت اچھی ہوگی تو ہم دل سے ہی, صدق کے دل سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی صحت بہتر ہو, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اس کے بعد جو احتساب کا عمل انشاءاللہ بہت شکریہ اسد عمر صاحب کا بھی, ملک احمد خان صاحب کے بھی, مولانا غفور حیدری صاحب کا بھی. پتہ نہیں کسی زمانے میں کوئی شاعر تھا جس نے کہا تھا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اب جو کچھ عوام کہہ رہی ہے سڑکوں پہ, گھروں میں, ڈرائنگ رومز پہ, واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, وہ سب بھی ہم جانتے ہیں. یہیں میں بات کو چھوڑ دیتا ہوں. ناظرین بہت شکریہ, پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.